अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। आज की जो पहला रियल इंसिडेंट है ये मुझे हमज़ा ने सेंड किया है। आए मैं आपको सुनाती हूँ। ये वाक़या मेरे साथ मेरे बचपन में हुआ। हमारे घर के सामने गली में एक मोड़ मुड़ के एक प्लॉट में बरगद का पेड़ है, जिसके बारे में मशहूर था कि यहाँ असेब हैं, और कई लोगों ने रात के वक्त देखा कि बरगद को आग लगी हुई है, मगर सुबह बरगद अपनी असली हालत में होता। हुआ इस तरह कि सर्दियों की एक रात 8 बजे के करीब हमारे घर हमारे साथ वाले शहर से हमारे फूफाजाद भाई अपनी गाड़ी में आए थे और मेरे फादर से इजाज़त लेकर कहने लगे कि मैं आप सबको लेने आया हूँ, कुछ दिन हमारे घर में मेहमान बन कर रहें। तो मेरे फादर ने कहा कि मैं अपनी जॉब में बिज़ी हूँ, बाकी तुम सबको ले जाओ। सब जाने की तैयारी में लग गए। इन दिनों गाड़ियों की सिक्योरिटी सिस्टम का तसव्वुर भी नहीं होता था। मुझे घर वालों ने कहा कि जब तक हम तैयार होते हैं तुम जाकर गाड़ी में बैठो। तो मैं गाड़ी में आकर बैठ गया क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था। गाड़ी में मैंने आकर स्टीयरिंग को मोड़ने लग गया और मैं अपने मुंह से गाड़ी की इंजन की आवाज़ें निकाल रहा था। सर्दी की वजह से गली बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। कोई 10 से 15 मिनट ही गुजरे होंगे कि मेरे कानों में आवाज़ें आईं, जैसे कोई दूर किसी ने मुझे पुकारा हो। मैं एकदम से खामोश हो गया और गाड़ी का शीशा नीचे करके गौर किया। इसी दौरान मुझे दोबारा अपने नाम की आवाज़ आई। मैं समझा कि शायद घर वाले मुझे आवाज़ दे रहे हैं। मैं गाड़ी से निकलकर घर की तरफ चला, मगर मुझे आवाज़ दोबारा आई और ये आवाज़ इसी प्लॉट की तरफ से आ रही थी। आवाज़ की सिमत मैंने गौर से देखा तो मुझे वहाँ एक लड़का नज़र आया। इसने फिर मेरा नाम पुकारा और कहा कि आओ यहाँ दरख्त पर हम बैठकर खेलते हैं। मैं इस लड़के को पहचानने की कोशिश करने लगा। इसकी सिम चला और इसी लम्हे मेरे घर का दरवाज़ा खुला और सब घर वाले बाहर निकले। और जब मेरे बड़ों की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुझ पर नाराज़ होने लगे कि तुम्हें हमने गाड़ी में बैठने को कहा था, या इतनी सर्दी में गली में तुम खड़े हो, चलो जाकर गाड़ी में बैठो। मैं इनके साथ गाड़ी की तरफ तो चल दिया, मगर मैं मुड़कर देखने लगा तो वो लड़का मुझे वहीं खामोश खड़ा नज़र आया। मैंने गाड़ी में बैठकर शीशे से बाहर देखा। इस लम्हे लड़के ने दोबारा आवाज़ दी। मैंने अपनी अम्मी को कहा, अम्मी वो लड़का मुझे आवाज़ दे रहा है। तो मेरी अम्मी ने कहा और वहाँ देखा तो वहाँ पर कोई भी ना था और वो लड़का पीछे रह गया था, मगर वो मेरी अम्मी को नज़र नहीं आ रहा था। आज का दूसरा रियल इंसिडेंट है जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ। ये वाक़या मेरे मामू जान, जो कि अब काफ़ी अरसे से अमेरिका में हैं, उनके साथ शहर भावलपुर में हुआ था। वो इन दिनों 1970 की बात है, जब वो सीए के इम्तहान की तैयारियां कर रहे थे। भावलपुर के कदीम इलाके फरीद गेट हमेशा से एक रौनक वाला इलाका था। रात के वक्त मामू जान कुछ ख़रीदने फरीद गेट आए और अपना सामान लेकर वापस आने लगे। वो सर्दियों का धुंध भरा मौसम था। रात को तकरीबन 10 बजे का वक्त था। फरीद गेट से निकलते ही उनको सड़क किनारे कुछ किसने रुकने को कहा। वो एक औरत थी जो कि बुरके में थी। मामू जान ने मोटरसाइकिल अपनी वहीं रोक दी। औरत ने कहा कि आपका एहसान होगा, मुझे बगदाद स्टेशन तक छोड़ दें। उस वक्त कोई साइकिल, रिक्शा और मोटर वगैरह नहीं मिल सकती थी, तो मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मामू जान का घर बगदाद स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले ही था। तो उन्होंने कहा कि आप बैठ जाएं। वो औरत इनके पीछे बैठ गई। 5 मिनट के सफ़र के बाद मेले वाली गली आ गई। मामू जान उसको कहा कि मेरा घर इस गली में है, मगर मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। मगर उस औरत ने खामोश रही और कोई जवाब भी ना दिया। बगदाद स्टेशन करीब आता गया और सड़क बिल्कुल सुनसान होती गई। जो लोग भावलपुर रहते हैं या उन्होंने भावलपुर देखा है, वो समझ सकते हैं कि इन दिनों बगदाद स्टेशन पर पुराने खाली क्वार्टर हुआ करते थे और आबादी तो तकरीबन होने के ना बराबर होती थी। बगदाद स्टेशन के सामने मेन रोड पर मोटरसाइकिल रोककर मामू जान ने कहा कि लीजिए आपकी मंजिल आ गई। वो औरत बोली कि वो सामने गली में मेरा क्वार्टर है, मुझे वहीं उतार दें। तो मामू जान ने हामी भर ली। 2 गलियों के सामने गुजरते हुए मामू जान को यूँ लगा कि जैसे उनका मोटर बाइक बहुत ज़्यादा वजनी हो गया है। मामू जान बोले कि मेरी बहन, ये वक्त ठीक नहीं है, तुम रात को इस तरह ना निकला करो। वो औरत खामोश रही। तीसरी गली में एक क्वार्टर था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। वो औरत बोली कि बस यहाँ रोक दो। वो औरत नीचे उतर गई। 2 गलियों के बाद
تو ماموں جان نے اسے سلام کر کے موٹر بائک کو آگے بڑھانا چاہا، مگر انہیں یوں لگا کہ جیسے منو وزن پڑ گیا ہو۔ موٹر بائک تو آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، حتیٰ کہ موٹر بائک رک گئی، اور عجیب سی کیفیت میں ماموں جان نے کہا کہ میری موٹر بائک کیوں نہیں چل رہی، اسے کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ عورت بولی کہ یہاں آ کے آج تک کوئی واپس نہیں گیا، بڑی قسمت والا ہے تو کہ تیری ماں اس وقت تجھ پر حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر پھونک رہی ہے۔ تیرے گلے میں جو تعویذ ہے وہ مجھے مجبور کر رہا ہے، ورنہ اب تک میں تیرا خون پی چکی ہوتی۔ ماموں جان نے کپ کپاتے ہونٹوں سے اعوذ باللہ کہا اور موٹر سائیکل کو ریس دی۔ موٹر بائک اسی وقت چل پڑی، اور ماموں جان نے انہیں نہیں پتا کہ کیسے راستہ کٹا، کیسے ان کا گھر آیا۔ گھر آ کے زور زور سے دروازہ بجایا تو سب کی آنکھ کھل گئی، اور گھر جا کے کچھ حواس ان کے قابو میں آئے تو گھر والوں کو وہ سارا واقعہ سنایا۔ بات سنتے ہی نانی امی جی نے کہا کہ ہاں، کچھ دیر پہلے تمہارا خیال آیا کہ تم ابھی تک گھر نہیں آئے، تو میں نے آیت الکرسی پڑھ کر تمہارا تصور کر کے پھونکنا شروع کر دیا۔ اس رات ماموں جان سو نہ سکے، اور جب آنکھ لگتی ان کو لگتا کوئی ان کے پاؤں پر انگلیاں پھیر رہا ہے، اور ساری رات پورے گھر میں عجیب سی بو پھیلی رہی۔ صبح گھر والوں نے محلے کی عورتیں بلوا کر آیت الکرسی اور درود شریف کا ورد کروایا تو گھر سے وہ بدبو ختم ہوئی۔ کچھ دن کے بعد ایک دوست کے ہمراہ دوپہر کے وقت ماموں جان بغداد اسٹیشن تیسری گلی میں گئے تو اس کوارٹر کو دیکھنے لگے، مگر وہاں کوارٹر کا نام و نشان تک نہ تھا، وہاں تو ایک کچرے کا ڈھیر تھا۔ یہ نیکسٹ واقعہ بھی بھاولپور کا ہی ہے، جو انہی سبسکرائبر نے سینڈ کیا ہے۔ یہ واقعہ میری امی جان کے چچا زاد بھائی کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ جنوری 1990 کی ایک سرد رات تھی۔ میں اور میرے گھر والے میرے بڑے بھائی کے سسرال، جو کہ بھاولپور پرانی غلہ منڈی میں رہتے تھے، ان کے گھر رات کھانے پر آئے ہوئے تھے۔ ہم سب گھر والوں کو رات ادھر ہی رکنے کا پروگرام تھا۔ رات کا کھانا کھا کے چائے پیتے ہوئے تقریباً رات کے 10 بج چکے تھے۔ میں ان دنوں شوقیہ سگریٹ پینے کا عادی تھا۔ میرا ایک جو کزن ہمارے ساتھ آیا تھا، میں نے اس کے کان میں کہا کہ چل آپ باہر چلتے ہیں، تو اس نے کہا کہ سردی دیکھ کتنی زیادہ ہے، میں نہیں جانے والا، تو اس نے انکار کر دیا۔ اب میں کمرے میں باہر صحن میں آ کر چپکے سے باہر گھر سے نکل آیا۔ گھر والوں کے ڈر سے میں نے سگریٹ جیب میں نہیں رکھی تھی، جب دل کیا تو دکان سے لے کر ہی میں پی لیا کرتا تھا۔ باہر آ کر میں نے دکان کی طرف گنگناتے ہوئے چل پڑا، جو کہ تھوڑے ہی فاصلے پر چوک پر تھی۔ اس راستے میں سیمنٹ کے گملے اور جالیوں کی دکانیں بھی تھیں، جو کہ اس وقت بند پڑی ہوئی تھیں، لیکن گملے اور جالیاں دکان کے سامنے روڈ کنارے لگے نیم کے درخت کے نیچے ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ نیم کے درخت سے بندھا ایک پیلی روشنی والا بلب جل رہا تھا۔ انہی جالیوں کے پاس ایک کالے رنگ کا کتا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے بے دہانی سے اس طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر تھوڑا آ گیا تو پیچھے مڑ کر کتے کی طرف دیکھا تو وہ کھڑا ہو کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اب میں رک گیا کہ کہیں میرے پیچھے نہ بھاگ پڑے، مگر کتا رکا نہیں، اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے مڑ مڑ کر کتے کی طرف میں دیکھتا رہا، مگر کتا اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ خیر تھوڑا آگے چوک میں آ کر میں نے اپنی دکان پر سے سگریٹ لے کر سگریٹ سلگائی اور کش لگاتے واپس آنے لگا۔ چوک سے واپس آتے میری نظر اس کتے پر ہی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کتا اسی پوزیشن میں کھڑا تھا۔ اب میں رک گیا اور سڑک پر ادھر ادھر کوئی پتھر ڈھونڈنے لگ گیا۔ مجھے سڑک کی دوسری سائڈ پر ٹوٹی اینٹ کا ایک ٹکڑا پڑا نظر آیا، میں نے وہ اٹھا لیا۔ آہستہ آہستہ چلتے میں کتے کے بالکل سامنے پہنچ گیا۔ کتا خاموش کھڑا مجھے ہی دیکھ رہا تھا، نہ کوئی غراہٹ نہ کوئی آواز، بالکل خاموشی سے بس مجھے گھورے جا رہا تھا۔ میں نے اس کے آگے سے گزرتا گیا، 8-10 قدم آگے آ گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ کتا وہیں کھڑا تھا اور مجھے ہی گھور رہا تھا۔ مجھے اچانک اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں جلن محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے انگلی میں سگریٹ دبائی ہوئی تھی جسے میں بھول ہی چکا تھا۔ انگلیاں جلا کر میں اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ انگلیوں میں جلن اور درد کی وجہ سے نہ جائے کیوں میرے ہاتھ میں ایک دم پکڑا اینٹ کا ٹکڑا اچھالا، جو کہ سیدھا کتے کے سر پر جا کے لگا۔ جیسے ہی وہ ٹکڑا اس کتے کو لگا، کتے کے منہ سے ایک چیخ دار آواز نکلی جو کہ انسان کی تھی اور کسی عورت کی تھی۔ وہ بولی کہ ٹھہر جا بدذات، میں تجھے ابھی بتاتی ہوں۔ کتے نے چھلانگ لگا کر دوڑنا شروع کر دیا۔ میں بھی خود گھر واپسی کی طرف بھاگنے لگ گیا۔ میرے کانوں میں عورت کی آواز مسلسل آ رہی تھی کہ میں کہتی ہوں رک جا بدذات، رک۔ میں دوڑتا دوڑتا دروازے تک پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازے کو دک کر کھولا تو میرے دائیں بائیں پہلو میں کوئی سیاہ لباس میں بجلی کی تیزی سے مجھ سے پہلے گھر میں آ گیا
جیسے ہی دروازے سے میں اندر داخل ہوا، سامنے ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور گھر والے مجھے حیرانی سے دیکھنے لگ گئے۔ وہ شاید میرے دروازے کو دھکا دے کر کھولنے کی آواز سے میری بکلاہٹ سے حیران تھے۔ میں بھاگ کر کمرے میں گیا۔ میری سانس بہت زیادہ تیز چل رہی تھی اور میرے جسم پسینے سے بھرا ہوا تھا اور پورے جسم پہ میرے کپکپی طاری تھی۔ میں ان کو سب بتانا چاہتا تھا مگر میری آواز نکل نہیں پا رہی تھی۔ سب میرے گرد اکٹھے ہو گئے، سوال پہ سوال کیے جا رہے تھے۔ میرے ہونٹوں سے پانی لگایا گیا۔ پانی کے 2 گھونٹ میرے حلق سے اترے ہی ہوں گے کہ مجھے امی کے پیچھے سیاہ چہرے اور زرد آنکھوں والی ایک بڑھیا نظر آئی جو مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ پھر مجھے کچھ یاد نہیں کہ میرے گھر والے کہتے کہ میں اونچا اونچا ہنسنے لگ گیا تھا اور کچھ دیر بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو میں پھر ہنسنے لگ جاتا۔ ساری رات میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا۔ صبح میرے ابا جان پیر صاحب کے ساتھ آئے۔ انہوں نے مجھے دم کیا اور تعویذ میرے گلے میں کہا کہ اسے پہنا دو۔ میں ہوش میں آیا تو رات آنے والے واقعے کے بارے میں مجھے بتلایا۔ ابا جان کے ساتھ پیر صاحب میری اس حرکت سے ناراض ہوئے۔ میرے ابا نے کہا کہ یہ زمین ہر مخلوق کے لیے ہے، صرف انسان کے لیے نہیں۔ کافی عرصہ یہ واقعہ میرے دل و دماغ پہ رہا اور پھر آہستہ آہستہ زندگی کی روٹین میری آ گئی، مگر کافی عرصے وہ تعویذ میرے گلے میں رہا اور میں حفاظت سے رہا۔ منڈی بہادن سے عثمان نے یہ واقعہ سینڈ کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں عملیات کرتا تھا اور انہی دوران میرے ساتھ یہ ایک واقعہ ہوا کچھ اس طرح کہ میں کئی راتوں سے ایک تسبیح کر رہا تھا۔ میں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد گاؤں میں ہی گھروں سے کچھ فاصلے پر موجود ایک درخت کے جھنڈ میں جا کر حصار کھینچ کر پڑھتے بیٹھ جاتا تھا اور تسبیح کی تعداد مکمل کر کے گھر واپس آ جاتا۔ اس عمل کو کرتے شاید مجھے 20 دن سے زیادہ گزر چکے تھے۔ وہ ساون کے دن تھے، سارا دن بارش ہوتی رہی تھی اور اب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے عشاء کی نماز ادا کی، ٹارچ اور لاٹھی اٹھائی اور گھر سے نکل پڑا اور اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہاں پر میں نے حصار کھینچا اور روز کی طرح پورے دھیان سے اب میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے آنکھیں بند کیے پوری توجہ سے اپنے لفظوں پر غور کر رہا تھا اور میں ان کو ریپیٹ کر رہا تھا کہ مجھے کھٹکے کی آواز آئی۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول کر جلدی سے ٹارچ روشن کی اور ادھر ادھر دیکھا، مگر ہر طرف خاموشی تھی، بس ہوا کی وجہ سے درختوں کے پتے ہلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ٹارچ بند کر کے دوبارہ آنکھیں بند کی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک سے دوبارہ کھٹکا سنائی دیا جو کہ میرے بالکل سامنے سے آیا۔ میں نے ٹارچ کا رخ سیدھا کیا اور اسے روشن کر دیا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میرے سامنے بالکل 10-15 فٹ کے فاصلے پر سرمئی چادر میں لپٹے 2 آدمی تھے اور میری طرف پشت کیے بیٹھے تھے۔ میں حیران تھا کہ یہ کون ہے اور یہ اچانک کہاں سے آ گئے، کیونکہ میں جب آیا تھا تب وہاں پر کوئی بھی نہ تھا اور ابھی چند لمحے پہلے ہی کھٹکا سنائی دینے پر میری ٹارچ کی روشنی میں بھی دیکھا تھا، مگر مجھے کچھ نہیں دکھا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ میرے ساتھ آج شرارتیں ہو رہی ہیں۔ میں ٹارچ روشن ہی رہنے دی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ میری نظر ان پر ہی ٹکی تھی۔ کوئی 2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ان میں سے ایک جلدی سے کھڑا ہو گیا اور میری طرف چہرہ پھیر لیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ ہو بہو میرے جیسا تھا۔ اسی دوران میں دوسرا بھی کھڑا ہو گیا اور میری طرف رخ پھیر چکا تھا۔ یہ آدمی بھی بالکل میری شکل کا تھا۔ میں سمجھ تو چکا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں جو حیرانی کی وجہ سے تسبیح کے الفاظ روک چکا تھا وہ جلدی جلدی پڑھنے لگ گیا۔ اتنی ہی دیر میں سے ان میں سے ایک انگلی کا اشارہ کر کے بولا کہ یہ روزانہ پڑھنے آ جاتا ہے، آج یہ واپس نہیں جانا چاہیے، چلو پکڑو اسے۔ اور دونوں میری طرف آئے۔ حصار کی لکیر کے پاس آتے ہی وہ ہوا میں سگریٹ کے دھوئیں کی طرح محلول ہو گئے۔ میری کیفیت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ سب دکھلاوا ہے اور یہ مخلوق حصار کے اندر نہیں آ سکتی، میری انگلیاں تسبیح کے دانوں سے پھسل گئیں۔ ان کے غائب ہونے کے چند لمحے بعد جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے ارد گرد ٹارچ گھما کر دیکھا تو سناٹے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ درختوں کے پتے کی ہوا میں کھڑکھڑانے کی آوازیں تھیں۔ میں تسبیح کی تعداد بھول چکا تھا۔ میں نے تسبیح اٹھائی اور اندازے سے باقی کی پڑھائی شروع کر دی اور واپسی کی راہ لی۔ مجھے شدت سے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں میں دکھلاوے میں آ کر تسبیح کی تعداد بھول گیا۔ ابھی میں گھر کے راستے پر ہی تھا کہ پیچھے جھنڈ سے زور سے گھوڑوں کے ہنہنانے اور انسانی ہنسی کی آواز آئی کہ لوگ میرا نام پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ اب مار کا مزہ چکھنا۔ میں بنا پیچھے دیکھے چلتا رہا۔ گھر کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے بارش کی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔
گھر داخل ہو کر سیدھا میں بستر پر جا لیٹا۔ رہ کر اتنے دنوں کی محنت رائگاں جانے پر مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ اچانک میں درد سے تل ملا اٹھا۔ میرے دونوں پاؤں کے تلووں پر کسی نے زور سے جیسے ڈنڈے مارے ہوں۔ میرے منہ سے درد کے مارے سسکاری نکلی۔ میں اٹھ کر بیٹھ کر پاؤں کے تلوے کو سہلانے لگا۔ درد کی شدت سے میری آنکھوں سے پانی نکل آیا۔ اسی دوران میری کمر پر ڈنڈے پڑے اور درد اتنا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے منہ سے آہ نکل گئی۔ کوئی 5-6 بار ایسا ہوا۔ وقفے سے پاؤں پر اور کمر پر مجھے ڈنڈے پڑنا شروع ہو گئے۔ صبح کی نماز تک میں تکلیف سے ادموا ہو چکا تھا۔ اذان کی آواز سن کر میں اٹھا اور وضو کیا اور میں نے گھر پر ہی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد میں اپنے طریقے سے معلومات حاصل کرنا شروع ہو گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور جب میں اب سوچ کے مطابق تھا کہ دوران نے چلا تسبیح کی تعداد اوپر نیچے ہونے کی سزا ملی ہے مجھے۔ اب ہمیشہ ساون کا مہینہ 11 راتیں یہ سب مجھے بھگتنا پڑے گا۔ 11ویں رات کے بعد وہ دوبارہ عمل شروع کیا تو پورے چلے کے دوران بہت سے دکھلاوے ہوئے، مگر اب میں سنبھل چکا تھا۔ اللہ نے مجھے کامیابی عطا کی۔ اب جب بھی ساون آتا ہے 11 راتیں میری بہت تکلیف ملتی ہے۔ آخری انسیڈنٹ مجھے کوئٹہ سے سینڈ کیا گیا ہے۔ آئیے میں آپ کو اپنے سبسکرائبر کی زبانی سناتی ہوں۔ گرمیوں کی ایک شام میرے پاس 2 آدمی آئے۔ ان میں سے ایک صاحب میرے جاننے والے اور دوسرے اجنبی تھے۔ میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور ان کی مہمان نوازی کے بعد میں نے ان سے آنے کی وجہ پوچھی۔ میرے جاننے والے نے دوسرے کو بولنے کا اشارہ کیا تو اس نے کہا کہ میں ایک ساتھ والے شہر میں رہتا ہوں اور ایک سیکیورٹی کمپنی چلا رہا ہوں۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، زندگی بہت خوشی سے گزر رہی تھی۔ میری ایک چھوٹی بہن جو کہ BA کی اسٹوڈنٹ تھی، نماز کی پابند تھی، بالکل صحت مند تھی، کہ وہ اچانک بیمار ہو گئی۔ اسے معدے کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ ہم نے ڈاکٹرز کے کہنے کے مطابق تمام ٹیسٹ کروائے، سارے ٹیسٹ بالکل کلیئر آئے۔ معدے میں سوزش سامنے آئی، دوائی سے کچھ فرق پڑ گیا۔ ہمارے ایک جاننے والے فیملی کے ان کے پیر صاحب بھی آئے۔ ہم نے سنا تو ان کو اپنے گھر لے کر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بچی کو دیکھا اور بتایا کہ اس پر سخت جادو ہے، اس کی دوائی روک دیں اور بس اس بچی کو یہ تعویذ اور پانی پلائیں۔ اگر اس کو تکلیف بھی آئے تو یہ علاج رکنا نہیں چاہیے۔ انہوں نے کافی بھاری فیس بھی لی۔ ہم نے انہیں ان کی فیس دی اور پیر صاحب کے کہنے کے مطابق ان کو میڈیسن دینا روک دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بچی کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے آرام نہیں آ رہا، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، مگر تو ہماری آنکھوں پہ ایسی پٹی بندھی تھی کہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہ آئے اور ہم تعویذ ہی کرتے رہے۔ ایک صبح بچی بستر پر مری ہوئی ملی۔ ہمارے گھر میں تو ماتم بچھ گیا، ہم سب اس کے قاتل تھے۔ اس سانحے کے بعد ہمارے گھر میں خوشی کا احساس ختم ہو گیا اور اس واقعے کو کچھ مہینے گزر چکے تھے، مگر اب سب ہم گھر والوں کی کیفیت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے آپ کو جھوٹا دلاسا یہی دیتے کہ ہم سب تو یہ نہیں چاہتے تھے۔ ایسا شب و روز اسی کیفیت میں ہمارے گزرتے گئے کہ ایک صبح لاہور سے ہمارے ایک رشتہ دار عورت مجھے فون کال کرتی ہے کہ آپ کی بہن مجھے خواب میں نظر آئی۔ وہ بس ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ میرے بڑے بھائی سے کہیں کہ میری کتابوں میں ایک خط ہے، وہ اس کو پڑھ لیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتا دوں۔ میں نے ان کا اپنی عزیزہ کا شکریہ ادا کیا اور فون کال کاٹ دی اور اس بات کو نظر انداز کر کے میں اپنے آفس چلا گیا۔ نیکسٹ ڈے ارلی مارننگ مجھے اس عورت کا دوبارہ فون آیا۔ مجھے آج پھر خواب میں تمہاری بہن نظر آئی ہے۔ وہ بہت افسردہ تھی اور کہہ رہی تھی کہ بھائی نے میری بات پر توجہ ہی نہیں دی۔ بھائی کو کہو کہ میری بکس میں وہ خط لے اور پڑھے۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوا اور میں دیکھتا ہوں کہ کال کاٹ دی گئی اور سوچنے لگ گیا کہ کیا یہ سچ ہو سکتا ہے۔ میں یہ سب باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اسی دوران میری خالہ زہد بہن کا فون آ گیا۔ اس نے سلام کیا اور کہا کہ مجھے خواب آیا ہے اور میں نے اپنی بہن کو دیکھا ہے۔ بہن میری اس کی کزن بھی لگتی تھی۔ وہ بس ایک ہی بات کہہ جا رہی ہے کہ بھائی سے کہیں کہ کتاب سے میرا خط اٹھا کر پڑھیں۔ یہ سن کر میری حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے جلدی سے بات مکمل کی اور فون بند کر دیا۔ اب میں سیدھا اسٹور روم میں گیا۔ میں نے اپنی بہن کی بیگز اور بکس وغیرہ نکالی، وہاں پہنچا اور احتیاط سے اس کو کھولا۔ ایک ایک کاپی اور کتاب میں چیک کرنے لگا۔ میں نے ایک بک کھولی تو مجھے ایک لیٹر ملا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں جانتی ہوں کہ جب آپ کو یہ میرا پیغام ملے گا میں مر چکی ہوں گی، مگر میں واپس آؤں گی۔ یہ سب پڑھنا تھا کہ میرے ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے وہ کاغذ جیب میں رکھا اور کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے سب گھر والے کو بتانے کا ارادہ کیا۔ میں نے سب کو بلا کر یہ ساری بات بتائی۔
کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ میری بیوی نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ عورتیں ہم سے مذاق کر رہی ہوں، ہماری بہن کی فوتگی میں وہ آئی تھیں اور ہو سکتا ہے یہ کاغذ انہوں نے ہی وہاں رکھا ہو۔ سب گھر والے بڑی عجیب سی صورتحال کا شکار تھے کہ اتنی دیر میں ابو بھی آئے اور ہمارے چچا کی فون آیا۔ چچا کہنے لگے کہ کل رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ ہماری بھتیجی کہہ رہی ہے کہ بھائی سے کہیں کہ میری کتاب میں ایک خط پڑا ہے، وہ اٹھائیں اور اس کو پڑھیں۔ اگلی صبح مجھے وہ خواب یاد نہیں تھا، جب یاد آیا تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ مگر جب ابو نے یہ سب ہمیں بتایا، سب گھر والوں کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ میں نے اپنی بہن کی نوٹ بکس دیکھی اور رائٹنگ میچ کی۔ کاغذ پہ جو تحریر تھی وہ اسی نوٹ بک میں لکھی ہوئی تھی اور وہ بالکل ایک جیسی تھی۔ میں اس دن آفس بھی نہ گیا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ میرا ذہن اس صورت کی تحریر ماننے کو تیار ہی نہ تھا، مگر کئی لوگوں کا خواب میں آنا یہ بھی اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ امی اور میرے دوسرے گھر والوں کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ اس رات سب دیر سے سوئے۔ کوئی آدھی رات کا وقت ہوگا کہ میں نے چیخ سنی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا تو میری نظر میری بیوی پر پڑی، جو کمرے کے دروازے پر کھڑی خوفزدہ حالت میں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے خوفزدہ حالت میں بتایا کہ میں بچے کا فیڈر بنانے گئی تھی۔ واپس کمرے تک آئی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے سرہانے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کی بات سنی اور میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اتنی صبح میری بیوی کی چیخ سن کر سب جاگ گئے تھے اور سب اکٹھے ہو چکے تھے۔ سب نے جب یہ سنا تو بے یقینی سے میری بیگم کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ بقایا رات سوتے جاگتے گزری۔ اگلے دن ڈور بیل کی آواز سے آنکھ کھلی۔ میرے اٹھنے تک کسی نے شاید دروازہ کھول دیا تھا۔ میں جب شاور لے کر باہر نکلا تو میری بیوی کمرے میں آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولی کہ رات کوئی میری بات پر یقین نہیں کر رہا تھا، آئیں باہر آ کر سنیں۔ میں تعجب پریشانی میں باہر نکلا۔ باہر ساتھ والی ہمسائی آنٹی آئی اور ان کی بیٹی، جو کہ میری بہن کی واحد سہیلی تھی، وہ باہر بیٹھے تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ وہ کہنے لگی کہ خیر تو ہے، میری بیٹی کو تمہاری بہن نظر آتی ہے، وہ بس یہ کہتی ہے کہ بھائی کو کہیں کہ خط اٹھائے اور اس کو پڑھے۔ پھر ان آنٹی نے بتایا کہ اچانک میری بیٹی کل رات جاگ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ وہ دروازے پر دیکھیں، وہ میری سہیلی کھڑی ہے اور وہ یہی بات مجھے کہہ رہی ہے کہ بھائی سے کہیں کہ وہ خط پڑھے۔ اب تو میں آنٹی کی بات سن کر دم بخود سا کھڑا رہ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آنٹی کو جیسے تیسے تسلی دی اور میں نے ان کو روانہ کیا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ دوپہر کو آفس گیا، پریشان تھا۔ ایک دوست اپنے کسی کزن کے ساتھ آیا۔ اس کزن کے گھر والے کو سیکورٹی گارڈ کی ضرورت تھی۔ باتوں ہی باتوں میں نے اپنے دوست سے کسی عالم کا پوچھا جو ان کے ساتھ جو بندہ آیا تھا۔ اس نے مجھے آپ کا بتایا، آپ کے اس علاقے کا بتایا۔ یہ میرے کلاس فیلو رہتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ آپ کا پوچھا تو یہ آپ کو جانتے تھے۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے بلایا اور ہم دونوں آپ کے پاس آ کر بیٹھے ہیں۔ یہ سب کہہ کر وہ آدمی خاموش ہو گئے۔ میں کافی دیر سے خاموش ان لوگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ میں نے ان سے ان کی بہن اور ماں کا نام پوچھا اور اپنا علم کا حساب لگانے لگا۔ میں نے ان سے ٹائم لیا اور ان کو گھر بھیج دیا۔ اب میں حیران تھا کہ مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ یہ عالم برزخ کا معاملہ ہے۔ میں اس بات پر آنکھ بند کر کے یقین کر سکتا تھا۔ میں حیران و پریشان تھا کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر میں نے اس رات اپنے طریقے سے تمام معلومات حاصل کر لی۔ مجھے جو معلوم ہوا وہ بہت حیران کن تھا اور اب میں اس گتھی کو سلجھا چکا تھا۔ اگلے دن صبح وہ مجھ سے دوبارہ ملنے آ چکے تھے۔ میں ساتھ روانہ ہو گیا اور 1 گھنٹے بعد میں ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ ان کی فیملی کے ساتھ باقی ممبران بھی میرے سامنے بیٹھے تھے اور ان کی وہ ہمسائی آنٹی اور اس کی بیٹی بھی میرے سامنے تھی۔ میں نے ان کو بتایا کہ آپ یہ سب بات سن کر پریشان مت ہو۔ جو بات مجھے پتہ چلی وہ یہ ہے کہ آپ کی بیٹی پر کوئی بھی جادو نہیں تھا۔ وہ ایک عمل کا وظیفہ کر رہی تھی اور وظیفہ اس طرح کا تھا کہ جس رات اس کا رزلٹ آنا تھا وہ جن اس پر حاضر ہو گیا۔ میں بتاتا چلوں کہ جو لوگ اس طرح کے وظائف کرتے ہیں ان کا وظیفہ پڑھنا اثر مند ہو رہا ہوتا ہے، ان کا معدہ لازمی خراب ہو جاتا ہے۔ آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا تھا۔ آپ کی بیٹی نے وہ پڑھائی شروع کی، اس کا وظیفہ اثر دکھا رہا تھا اور اسی کی وجہ سے اس کا اسٹمک خراب ہونا شروع ہو گیا۔ اب وہ شاید اس معاملے میں لا علم تھی، اس لیے سمجھ ہی نہ سکی۔ آپ اسے ڈاکٹرز کی طرف لے کر بھاگتے لگے۔ ظاہر ہے کہ جسمانی مسئلہ تھا، اس لیے میڈیسن فائدہ دے رہی تھی۔ آپ سے یہ غلطی ہو گئی۔ جب آپ نے اس کا جادو کا علاج کروانا شروع کر دیا تھا
دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ پیر صاحب شاید کچھ علم نہیں رکھتے تھے. انہوں نے کتابوں سے دیکھ کر علاج شروع کر دیا جو کہ الٹا نقصان کا ثابت ہوا. بات یہ ہے کہ کسی کو اگر کینسر نہ ہو اور وہ کینسر کی دوائی پینا شروع کر دے تو اس کو الٹا نقصان ہوگا. آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی سیم یہی ہوا تھا. آپ کی بچی سے کچھ غلطی ہوئی تھی. وہ جن تعویذات سے کھیل رہی تھی ان کا الٹا اثر ہوا اور جو ان کے ساتھ جنات تھے انہی نے آپ کی بچی کو مارا ہے. یہ سب بات سن کر ہم سب سکتے میں آ گئے. اب ہمیں یقین ہو چکا تھا کہ عملیات بغیر اجازت کے نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر ہمیں علم ہوتا کہ ہماری بہن یہ سب کر رہی ہے تو ضرور ہم اسے روک دیتے. لسنز، یہ آج کی سٹوریز تھیں. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوں گی. مجھے فیڈ بیک ضرور دیں. پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.